अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल कुर्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूं। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। लिसनर्स कमेंट्स तो बनते हैं, कुछ लाइक भी बनते हैं, प्लीज़ अपनी हौसला अफजाई के लिए हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें। अच्छा मोहतरमा ठीक है, सो जाता हूँ। हाँ अब ठीक है, हम कल बात करेंगे। पाकीज़ा ने यह कहकर मोबाइल रखा और सुकून का सांस लिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और पाकीज़ा मुराद के रिश्ते की मजबूती, लेकिन मुराद को पाकीज़ा अपने घर वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना पसंद नहीं था। इस बात पे अक्सर दोनों की लड़ाई भी होती थी और पाकीज़ा हमेशा ये कहकर बात खत्म कर देती थी, वो मेरे घर वाले हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगी तो किसके साथ करूंगी। मुराद पाकीज़ा के लिए बहुत संजीदा था और उसको पाकीज़ा का किसी से बात करना पसंद नहीं था। वो चाहता था कि पाकीज़ा सिर्फ उसी से बात करे और अपना सारा वक्त उसी के साथ गुजारे, इसलिए उसको पाकीज़ा का इसके कज़न से बात करना भी पसंद नहीं था। पाकीज़ा ने सब की तरह अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रखा था। वो मुराद का ख्याल इस तरह रखती थी जैसे एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे का ख्याल रखती हो और कभी भी उसकी बीमारी का एहसास होने नहीं दिया था। वो मुराद की हर बात मानने की कोशिश करती और खुद को मुराद के रंग में ही ढाल दिया। उसने कई तरह से खाने बनाने सीखे और उसकी पसंद के रंग पहनती। वो भी मुराद की तरह इंजीनियर ही बनना चाहती थी और उसकी जिंदगी का मरकज ही मुराद ही बन गया था जिंदगी का, और उसकी पूरी जिंदगी मुराद के गिर्द ही घूमती थी। वो मुराद से दूर होने का, इसके दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुराद एक वाहिद इंसान था जिसने पाकीज़ा का दिल जीत लिया था। पाकीज़ा उसकी बहुत इज्जत करती थी और उसकी हर आदत पाकीज़ा को बहुत पसंद थी। पाकीज़ा और मुराद की पहली लड़ाई इस बात पे हुई कि पाकीज़ा ने ईद पे मुराद की से बात नहीं की थी और सारा वक्त अपने घर वालों के साथ गुजारा था। मुराद गुस्से का बहुत तेज था, वो पाकीज़ा से सख्त नाराज था। पाकीज़ा उसे मनाने की कोशिश करती थी लेकिन मुराद अपनी नाराजगी पे डटा रहा। आखिर पाकीज़ा ने मुराद को कॉल की और फिर मुराद ने रिसीव कर ली। हेलो पाकीज़ा आहिस्ता आवाज़ में बोली। दूसरी तरफ से खामोशी थी। अच्छा सॉरी ना, मान भी जाएं, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, पाकीज़ा ने बात बढ़ाते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से फिर कोई आवाज़ नहीं आई। पाकीज़ा मनाने की कोशिश करती लेकिन मुराद एक लफ्ज़ भी न बोला। आहर पाकीज़ा रोने लगी और बोली, प्लीज़ सुन लें बात मेरी, इस बार माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा गलती नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मुराद ने जवाब नहीं दिया और आहर रोते रोते पाकीज़ा ने कॉल काट दी। पाकीज़ा सारी रात रोती रही क्योंकि वो मुराद की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुराद वो इंसान था जो कहता था कि पाकीज़ा तुम रोया मत करो, तुम्हारे रोने से मुझे भी रोना आता है। खुद को बहुत कम ज़र्फ और मजबूर समझने लगता हूँ कि मेरे रोते हुए तुम रो रही हो और मैं कुछ कर नहीं पाता। तुम्हारे ये मोती बहुत कीमती हैं, बल्कि कीमती नहीं अनमोल हैं, और उनको बहने मत दिया करो। और ये वही इंसान था जिस पर पाकीज़ा के आंसुओं का कुछ असर नहीं हो रहा था। मुराद की आदत कुछ ऐसी थी कि गुस्से में वो क्या कर रहा था उसे कुछ पता नहीं चलता था और बाद में माफ़ी मांगकर इस तरह बात खत्म कर देता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसके कहे गए अल्फाज सुनने वाले के दिल में गहरा असर छोड़ जाते थे। अगले दिन मुराद ने पाकीज़ा से माफ़ी मांग ली और फिर सॉरी, उस वक़्त मैं गुस्से में था इस वजह से। तो रहे आप अब गुस्से में, पाकीज़ा नाराज़गी का इजहार करते हुए बोली। अच्छा सॉरी ना, आप मान भी जाओ, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। पाकीज़ा को वो मना रहा था। मुराद ने दोबारा इट्स ओके, पाकीज़ा उसकी बात पे मान गई थी। पाकीज़ा मुराद से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती थी। उन दोनों की लड़ाई बहुत कम होती थी, लेकिन जब होती थी तो बहुत ज़्यादा होती थी। कुछ दिन के बाद पाकीज़ा की सालगिरह थी और पाकीज़ा बहुत खुश थी। पूरे साल में उसका सालगिरह का दिन उसके पसंदीदा दिनों में से एक था। पाकीज़ा रात के 12 बजे का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसकी सारी सहेलियां और घर वाले सब रात 12 बजे ही विश करते थे और इस बार तो उसकी ज़िंदगी में एक नया इंसान भी था जो उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहने वाला था। रात के 12 बजते ही पाकीज़ा को सबके मैसेज आने लगे, लेकिन उसको तो एक खास शख्स के मैसेज का इंतजार था। वो इंतजार करती रही और थोड़ी सी मायूसी भी होगी। आखिर 1 बजे मुराद की कॉल आई और पाकीज़ा के चेहरे की चमक देखने वाली थी। हेलो, मुराद ने धीमी आवाज़ में कहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पाकीज़ा ने दबी सी मुस्कुराहट चेहरे पर ओढ़े हुए बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा। पाकीज़ा इस इंतज़ार में थी कि मुराद उसे कब विश करेगा, लेकिन वो दोनों बातें करते रहे और मुराद ने पाकीज़ा को विश नहीं किया क्योंकि उसे पाकीज़ा की सालगिरह याद ही नहीं थी। पाकीज़ा ने सारी रात मायूसी में सोचते हुए गुजार दी। अगले दिन भी मुराद के विश करने का इंतजार करती रही कि शायद उसे याद आ जाए, लेकिन शायद पाकीज़ा उसके लिए अब इतनी अहमियत नहीं रखती थी। उस दिन रात को 11 बजे मुराद को याद आया कि मुराद ने पाकीज़ा को विश किया, लेकिन तब तक पाकीज़ा का पूरा दिन बर्बाद हो चुका था और अब उसका कोई फायदा नहीं था। मुराद ने फिर भी कई दफ़ा माफ़ी मांगी और पाकीज़ा ने माफ़ भी कर दिया, लेकिन ये बात पाकीज़ा के दिल में कहीं घर कर गई थी। वैसे तो मैं सोचती हूँ कि जैसे आप मेरी सालगिरह भूल गए हैं, वैसे किसी दिन आप मुझे भी भूल जाएंगे।
پاکیزہ نے سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ نہیں پاکیزہ، تم یہ کیسے بھی سوچ سکتی ہو؟ بس ویسے ہی جیسے میری سالگرہ بھول گئے تھے ویسے ہی غلطی ہوگی نا مجھ سے، بھول بھی جاؤ آپ سب۔ نہیں ایسے نہیں کہیں، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اتنی بھی غلطیاں مت کیجیے گا کہ جو میں معاف کرتے کرتے تھک جاؤں کسی دن۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں اب غلطی نہیں کروں گا، اب بالکل بھی نہیں کروں گا۔ امید تو یہی کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ہر بار امید رکھو اب دوبارہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکیزہ کوئی جھگڑا نہیں چاہتی تھی اور اس نے ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ حالے بھی پاکیزہ سے دور رہنے لگی کیونکہ اس نے کبھی پاکیزہ کو اپنی بہن کی طرح چاہا ہی نہیں تھا، وہ تو اس کی ہر بات سے جلنے لگی تھی۔ پاکیزہ کے لیے سب کچھ بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی محسوس کرنے لگی تھی اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے وقت گزرتا رہا اور پاکیزہ نے اپنے اور مراد کے رشتے کی ڈور مضبوطی سے تھامے رکھی۔ پاکیزہ دعاؤں پہ زیادہ یقین نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی کبھی نماز یا عبادت میں دلچسپی لی تھی، اور اس کے برعکس مراد ایک عبادت گزار انسان تھا اور 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس نے کبھی پاکیزہ کو اس سب کی تلقین نہیں کی تھی۔ پاکیزہ ایک ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ مراد اسے پردہ اور نقاب کرنے کا کہا کرتا تھا، یہاں تک کہ تقریبات اور شادی بیاہ میں بھی نقاب کر کے جانے کو کہا کرتا تھا۔ پاکیزہ نے مراد کی ہر بات ماننے کی کوشش کی لیکن اس بات سے انکار کر دیا، کہتی تھی کہ میں پوری کوشش کرتی ہوں لیکن نقاب میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ مراد پاکیزہ کو بات کرتے ہوئے سال گزر گیا۔ پاکیزہ اب 12ویں جماعت میں تھی۔ ایک دن مراد نے پاکیزہ کو بہت غصے میں میسج کیا۔ ان دنوں پاکیزہ کے 12ویں جماعت کے امتحانات ہو رہے تھے۔ کیا ہوا مراد، اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ پاکیزہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میری مرضی، میں جیسے مرضی بات کروں، تم کون ہوتی ہو کچھ پوچھنے والی؟ پاکیزہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی۔ میری کوئی بات پوری لگی ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے تنگ مت کرو اب میسج کر کے۔ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ یہ کیا؟ لیکن آپ بات تو سنیں، میری کیا غلطی ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ کہا نا کہ میسج مت کرو مجھے۔ پاکیزہ بہت ڈر سی گئی تھی اور رونے لگی، بار بار مراد کو کال کر کے بات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر اس کی کوشش کامیاب ہوئی اور مراد نے کال ریسیو کی۔ کیا ہے، کیوں کال کر رہی ہو؟ تمہیں ایک بار کئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اب دوبارہ تنگ مت کرنا، مراد گرجدار آواز میں چیخ کے بولا، اور یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ پاکیزہ یہ سب سن کے سہم سی گئی تھی کیونکہ آج تک اس کے کبھی بھی کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ پاکیزہ کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ رونے لگی۔ اگلے دن اس کا امتحان تھا لیکن اسے امتحان کی ہوش ہی نہ رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی، چاہتی تھی کہ زور زور سے روئے لیکن رو نہیں سکتی تھی، اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی تاکہ کوئی اس کی آواز ہی نہ سن لے۔ اگلے روز مراد نے پاکیزہ کو میسج کیا اور معافی مانگنے لگا۔ آئی ایم سوری پاکیزہ، کل میں غصے میں تھا اسی لیے اتنا کچھ بول گیا۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں آپ سے، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ اور پھر گزشتہ رات جو سب ہوا اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ وہ سخت کی حالت میں تھی۔ مراد پھر سے حسب معمول پاکیزہ سے بات کرنے لگا لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد مراد نے پھر سے کسی وجہ کے بغیر لڑنے لگا۔ یہ لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پاکیزہ اب ڈپریشن میں رہنے لگی، ہمیشہ کوشش کرتی کہ لڑائی کو ختم کر سکے اور اگلی بار پھر مراد پچھلی بار کے سارے ریکارڈ توڑ دیتا۔ پاکیزہ کے امتحانات ختم ہو گئے اور نتیجہ بھی آ گیا لیکن اس بار نتیجہ ہر بار کی طرح قابل داد نہیں تھا۔ اس بار اس کے نمبر بہت کم آئے تھے اور سب گھر والے حیران تھے لیکن کسی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ آخر سب کی لاڈلی تھی، لیکن اسے خود معلوم تھا کہ اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہو رہا ہے جس کی وجہ وہ خود بھی جانتی تھی لیکن جان کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی حالت کا قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہتی تھی۔ سب کچھ ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسلتے جا رہا تھا۔ وہ تماشا بننے کے علاوہ دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر جس بات کا ڈر تھا وہی سب کچھ ہوا۔ پاکیزہ اور مراد کا بہت جھگڑا ہوا۔ مجھے تم لڑکیوں جیسی ٹینشنز بالکل نہیں پسند، مراد نے غصے میں کہا۔ پاکیزہ یہ سب سن کے اپنی جگہ منجمد سی ہوگی اور اس کی آنکھوں والی سے زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ پہ زبان ہی نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ بار پاکیزہ اٹکتے لرزتی ہوئی زبان سے بول رہی تھی۔ جو تم نے سنا وہی کہا، مجھے بار بار بولنے کی عادت نہیں۔ مراد اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا اور اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے غصے پر قابو پانا نہیں جانتا تھا اور دن بھر کا سارا غصہ چڑچڑا پن پاکیزہ پہ اتار دیا کرتا تھا اور یہ معمول بن گیا تھا۔ پاکیزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر کے کہ کہاں گئی آپ کی محبت۔ وہ چاہ رہی تھی کہ چیخ کر بتائے کہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے لیکن کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مراد سے بات نہیں کرے گی کیونکہ وہ روز تھوڑا تھوڑا کر کے ٹوٹ رہی تھی اور یہ سب سن کے وہ پوری طرح بھی ٹوٹ چکی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور پوری رات وہ اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی رہی۔ اگلے دن کچھ بھی کھائے پیے بغیر وہی منجمد بیٹھی رہی۔ سب گھر والے اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ رات کو پاکیزہ کا چھوٹا بھائی عبداللہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، آپی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پاکیزہ اپنے بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر اپنا سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ دل ٹوٹ گیا ہے شاید، پاکیزہ کسی بھی تاثر کے بغیر بوجھل سی آواز میں بولی۔ دل کیسے ٹوٹتا ہے آپی؟ جب ہم کسی شیشے کے گلاس کو 10ویں منزل سے پھینکتے ہیں نا تو وہ چور چور ہو جاتا ہے۔ اس کے ٹکڑے اکٹھا کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے کڑوے الفاظ بھی کچھ ایسا ہی کام کرتے ہیں، اور دل اتنا چور ہو گیا ہے کہ اس کی ایک ایک کرچی میرے اندر ایسے چبھ رہی ہے جیسے اس نے ایسا زخم پیدا کر دیا ہو جو ناسور بن سے بھی زیادہ برا ہو۔ کچھ لوگوں کے الفاظ بھی اتنے خطرناک زہریلے ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو انسان کو جینے دیتا ہے اور نہ ہی مرنے دیتا ہے۔ یہ سب اسے ایک اذیتناک خواب کی طرح لگ رہا تھا، ایک ڈراؤنی بھیانک رات تھی۔ پاکیزہ اب پہلے کی طرح مسکراتی ہوئی بابا کی لاڈلی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ پاکیزہ نہیں تھی جو ہر بات مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ یہ بے دھڑک اور بے خوف پاکیزہ نہیں تھی۔ اسے مراد کی ہر ایک چھوٹی بات یاد تھی۔ وہ ہر بات اسے مراد یاد آتا تھا، لیکن مراد کو شاید پاکیزہ یاد نہیں تھی۔ اب وہ جسے پری کہا کرتا تھا اسے بھول چکا تھا۔ اب پاکیزہ اپنے ہی حالوں کی قید میں گرفتار ہو کر رہ گئی تھی، جہاں سے رہائی بالکل ممکن نہیں تھی۔ وہ محض اپنے خوابوں کی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن کے بعد ہالے پاکیزہ کے گھر اسے ملنے آئی، کیونکہ پاکیزہ کی امی نے ہالے کو کال کر کے بلایا تھا تاکہ پاکیزہ اس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے اچھا محسوس کرے۔ ہالے جب پاکیزہ کے کمرے میں گئی تو الٹی لیٹ کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بھول کیوں نہیں جاتی تم اسے؟ ہالے نے پاکیزہ کو خود کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ بھول جاؤں؟ تم کہتی ہو بھول جاؤں اسے؟ اس انسان کو بھول جاؤں جس سے محبت نے عشق کیا تھا میں نے؟ اس انسان کو بھول جاؤں جس کے لیے خدا سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی؟ اس انسان کو بھول جاؤں جسے میں اپنا محرم تصور کرتی تھی؟ مجھے ان کے قدموں کی چاپ آج بھی سنائی دیتی ہے، مجھے ان کا پیار سے جانا کہہ کر بلانا آج بھی یاد ہے، مجھے ہر ایک بات یاد ہے۔ تم کہتی ہو کہ بھول جاؤں انہیں؟ میں اس انسان کو نہیں بھول سکتی حالے، جس وجہ سے آج میں اس حالت میں ہوں۔ پاکیزہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے، رہو تم اس کی یاد میں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی کو یاد کر کے کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں۔ جذبات ہوتے ہیں نا، پھر چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط، اور پھر میرے جذبات تو بہت خالص ہے حالے یہ سب سن کر غصے میں کمرے سے چلی گئی۔ چاروں طرف اتنی خاموشی ہوگی کہ گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سانس لینے میں مشکل ہونے لگی، کیونکہ جب بھی وہ کسی سے بات سے بے چین ہوتی تو یوں لگتا کہ جیسے اس کی سانس کسی درد بھرے لمحے میں اٹک کر رہ گئی ہو، اور ان بے مطلب سانسوں کو اس ویران سے آزاد ہی نہیں کروانا چاہ رہی تھی۔ وہ مراد کے ساتھ گزرے کچھ حسین لمحے سوچ رہی تھی۔ ان لمحوں کو سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ان سب کا انجام بھی آ گیا۔ ہاں، اسے وہ سب یاد آ گیا جس کی وجہ سے وہ اس اذیت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو بہنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دکھوں کے صندوق کھول دیے، اور اس میں درد بہنے لگا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ پینچھ لیے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان زہریلے دکھوں کی اذیت زیادہ ہے وہ کڑوے گھونٹوں کی طرح پی رہی تھی یا سر کے درد کی شدت۔ وہ ایک اذیت ناک قید میں تھی جہاں اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا اندھیرا جو آنکھوں میں روشنی اور خوابوں کو کھا جائے۔ پاکیزہ اب ڈائری لکھنے لگی، اور ڈائری لکھتے ہوئے پہلی چیز جو اس نے لکھی تھی وہ کچھ اشارے یا کچھ یوں تھے: ہواؤں نے، صداؤں نے تمہیں کو تو پکارا تھا ان راتوں کی تاریکیوں میں، جو تھا سب کچھ ہمارا تھا، قسم تم نے تو دی تھی نا کہ تم ساتھ نبھاؤ گے، مگر تم دور بہت ہو اب، مگر میرا بس اب ایک سہارا تھا، خدائی سب نے دکھائی تھی، خدا بھی یاد دلایا تھا، باتیں تو تھی بہت کم پر جھگڑا تم نے بڑھایا تھا، خدا بھی یاد دلایا تھا، اب تو لوٹ آؤ نا کہ ہم بہت اکیلے ہیں، نہ چھوڑو گے کبھی ہم کو، نہ بس ایک وہم ہمارا تھا۔ پاکیزہ اکیلی ہو گئی تھی، بالکل اکیلی، کبھی کوئی اس کا نہیں تھا، نہ اب تو وہ مراد اس کی
تھا اور نہ ہی اس کی بہن جیسی دوست حالیں۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ پاکیزہ کو اپنی زندگی میں اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے ہی دن پاکیزہ ہینڈ فری لگا کر ریڈیو سن رہی تھی اور ریڈیو سنتے سنتے اس نے ایک حدیث سنی جسے سن کے مانو جیسے اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ وہ حدیث قدسی میں یوں تھا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ پاکیزہ، اگر تو نے مخالفت کی تو اس کی جو میری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے۔ پاکیزہ یہ حدیث سن رہی تھی، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ اس وقت رات کا آخری پہر تھا، تیز بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف مٹی کی خوشبو پھیلی تھی۔ پاکیزہ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور وہ کبھی بولنا چاہ رہی تھی، بہت کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ سسکنے لگی اور پھر کئی دیر تک روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں سوج گئیں۔ اس نے آخری خاموشی توڑی اور بولی کہ یا اللہ، مجھے بخش دے میری ہر ایک غلطی کو۔ میں نے اپنی ساری زندگی تجھ سے دور رہ کر گزاری، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میرے مولا، تو ہم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو مجھے اس صدقے معاف فرما دے۔ میں تجھ سے چھوڑ کر دنیا کی چاہت میں اپنا لیا تھا، لیکن سب کچھ مجھے ٹھکرا دیا۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اگر تو بھی مجھے ٹھوکر مار دے گا تو میں کس کے در پر جاؤں گی؟ میں ایک نامحرم کو اپنی کچھ مان بیٹھی تھی، اس نامحرم کی محبت نکال دے میرے دل سے۔ اگر اسے مجھے دور کرنا ہی تھا تو اس کی محبت ڈالی کیوں میرے دل میں؟ مجھے میرے مولا سیدھا راستہ دکھا دے۔ پاکیزہ ساری رات بلک بلک کر رو گئی اور روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ السلام علیکم۔